बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है गुलिस्तान अदब। तो हमने जो हिस्सा है नस्र जो है ना हमारे सबक वाले चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम हिस्सा नज़म पर आ चुके हैं। तो हिस्सा नज़म में आज जो गज़ल करेंगे हम, तो जो नज़म है उसका टॉपिक आज का गज़ल है। तो आज हम वली दक्नी की गज़ल करेंगे। तो पहले हम गज़ल के बारे में देखते हैं कि गज़ल क्या होता है। मैंने अपनी वीडियो जो है ग्रामर की उसमें भी गज़ल के बारे में बता रखा है। फिर यहाँ पर आपके बुक में सिलेबस में तो देख लीजिए कि लफ्ज़ गज़ल के कई मायने हैं। महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना। औरतों से बातें करना, इससे मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर गज़ल में इश्किया बातें की जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में तरह के मज़ामीन में दाखिल होते गए। आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें हो सकती। शायद यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ सुख़न है। कहा जाता है कि गज़ल की इब्तिदा कसीदे से हुई। कदीम अरबी शायरी में कसीदे के शुरू में कुछ अशआर माशूकियात में मौसम बहार की आमद वगैरह पर लिखे जाते थे। इन अशआर को तशबीब कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तशबीब के मज़ामीन पर मबनी अशआर कसीदे के अलावा आज़ादाना भी कहे जाने लगे और इस तरह गज़ल वजूद में आई। गज़ल की दुनिया की तमाम शायरी में लासानी और सबसे ज़्यादा लचकदार सिन्फ़ सुख़न है। दुनिया की शायरी में किसी ऐसी सिन्फ़ का वजूद नहीं जिसमें गज़ल की मानिंद बहर और रदीफ़ व काफ़िया की वहदत हो, लेकिन हर शेर अपना अलग वजूद भी रखता है। यानी हर शेर के अपने अलग मीनिंग होते हैं और अपना मतलब एक ही शेर जो अपने पूरा मीनिंग के एतबार से मुकम्मल होता है। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि गज़ल की इब्तिदा अरबी शायरी के असर से हुई, लेकिन फ़ारसी शायरों ने गज़ल को वाकई गज़ल बनाया। 11वीं सदी के आते आते गज़ल एक मशहूर और मजबूत सिन्फ़ सुख़न बन गई। फ़ारसी के ज़रिए कई ज़बानों तक पहुँची, जिनमें तुर्की और उर्दू सबसे ज़्यादा अहम है। 19वीं सदी के बाद जर्मन शायरों ने भी इसे कबूल किया और आजकल हिंदुस्तान की कई ज़बानों में गज़ल लिखी जा रही है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की कैद नहीं, इसी तरह अशआर की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। आमतौर पर 5 से 19 अशआर तक की गज़लें होती हैं, लेकिन कई गज़लों में 19 से ज़्यादा अशआर भी मिलते हैं। कभी कभी एक ही बहर और रदीफ़ व काफ़िया में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। इसको 2 गज़ला और 6 गज़ला और 4 गज़ला वगैरह कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मतले के बाद भी मतला हो सकता है। इस तरह के मतले को मतला सानी, और अगर इसके बाद भी मतला हो तो इसे मतला सालिस कहते हैं। जिस तरह गज़ल के अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं, इसी तरह मतलों की तादाद भी मुकर्रर नहीं। मतले के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और इस शेर को मक्ता कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ न हो और सिर्फ काफ़िया हो, इसको गैर मरवूफ़ कहते हैं। और रदीफ़ व काफ़िया के जिसके लिहाज से गज़ल कही जाती है, इसे गज़ल की ज़मीन कहते हैं। उर्दू गज़ल के नुमाइंदा शायरों में वली, सिराज, औरंगाबादी, दर्द, सौदा, मीर, मसफ़ी, नासे, आतिश, गालिब, ज़ौक़, मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र, दाग़, हसरत, अज़गर, जिगर, फ़ानी, फ़राक़, यगाना, फैज़, नासिर काज़मी और खलीलुर रहमान आज़मी वगैरह शामिल हैं। तो हमारा गज़ल का तारुफ़ हो चुका। अब हम गज़ल की तरफ बढ़ेंगे। तो गज़ल पढ़ें उससे पहले हम जो हमारे गज़ल के शायर हैं उनका तारुफ़ देखते हैं। तो आज हम जिनकी गज़ल पढ़ेंगे, शायर का नाम है वली दक्नी। तो 1667 में पैदा हुए और 1707 में उनका इंतकाल हुआ। वली का वतन औरंगाबाद था। इनके ज़माने में गुजरात दक्कन के इलाके में शामिल था, इसीलिए वो वली दक्नी के नाम से मशहूर हुए। वली एक मुअज़्ज़िज़ सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो मशहूर सूफ़ी शाह सादुल्लाह गुलशन के मुरीद हुए। उन्होंने बैरून गुजरात के कई सफ़र किए, जिसकी वजह से इनकी शायरी की शोहरत
ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ وہ 2 بار دہلی بھی آئے، دوسری بار اپنا اردو دیوان بھی ساتھ لائے۔ ولی نے غزل میں تصوف کے موضوعات اور عشقیہ مضامین کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی زبان قدیم اردو دکنی ہوتے ہوئے بھی مشکل نہیں معلوم ہوتی، بلکہ اس کو دکنی اور دہلوی اردو کے درمیانی رابطے کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ ولی سے پہلے دکن میں مصنوعی صنف زیادہ مضبوط تھی۔ ولی نے غزل کو اولیت دی اور اس طرح وہ دکن کے شعری ادب میں غزل کو ایک ممتاز درجہ دیا۔ یوں تو ان سے پہلے بھی دکن میں غزلیں کہیں جاتی رہیں، لیکن انہوں نے غزل کو جس خوبصورتی اور طرز اظہار سے آشنا کیا وہ ان کا حصہ ہے۔ تو یہ ولی دکنی کا تعارف تھا۔ اب ہم غزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے غزل جو ہے یہ 10واں چیپٹر ہے۔ یہ اس سے پہلے ہم نے جو نثری حصہ کرا ہے سبق والا، اس میں 9 چیپٹر تھے۔ تو غزل کی دیکھیے ایک ایک شعر پڑھ کر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے بھی ہم اس طرح لکھیں گے، جیسے جو بھی ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے امتحان میں ہمیں لکھنے آتا ہے، تو اس طرح لکھیں گے کہ یہ اشعار یا یہ شعر ہماری درسی کتاب گلستان ادب کی جو غزل ولی دکنی کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو تشریح ہوتی ہے شعر کی وہ تشریح کر دیں گے۔ تو ایک شعر پڑھ کر میں آپ کو تشریح بتاتی جاؤں گی۔ شراب شوق سیں سرشار ہیں ہم، کبھوں بے خود کبھوں ہوشیار ہیں ہم۔ تو آپ سیاق و سباق کے حوالے سے بھی لکھیں گے، اس کے بعد تشریح کریں گے کہ سبھی جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی، چنانچہ اس غزل میں ولی نے عشقیہ مضامین کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عشق کی شراب سے اس قدر مشق ہو گئے کہ پوری طرح اپنے ہوش میں نہیں ہیں، کبھی ہوش آ جاتا ہے اور کبھی بے خود ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ کبھی بے خود اور کبھی ہوشیار ہے نا، یعنی کبھی ہم بے خود ہو جاتے ہیں کبھی ہوشیار بن جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے 2 رنگی سوں تیری ایس سرو رانہ، کبھوں راضی کبھوں بیزار ہیں ہم۔ تو اس والے شعر میں ولی کہتے ہیں کہ اے خوش قامت، یعنی سرور رانا محبوب تو کبھی ایک حال میں نہیں رہتا، کبھی کچھ تیری اس 2 رنگی سے ہمارا یہ حال ہے کہ اگر تو محبوب بھری نظر سے دیکھتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا محبوب ہم سے راضی ہے، اور جب تو ہماری طرف توجہ نہیں دیتا تو ہم اپنے آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا محبوب ہم سے کیوں خفا ہے۔ اب اگلا شعر ہے تیرے تسخیر کرنے سے سریجن، کبھوں نادا کبھوں عیار ہیں ہم۔ تو اس والے شعر میں ولی کہتے ہیں کہ اے محبوب، سریجن یعنی محبوب کے کہہ رہے ہیں کہ تجھے رام کرنے کے لیے تجھے منانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کبھی بیوقوف بن کر اور کبھی دانائی و چالاکی سے کام لیتے ہوئے کسی نہ کسی طرح تو ہمارا ہو جائے۔ اب نیکسٹ ہے صنم تیرے نین کی آرزو میں، کبھوں سالم کبھوں بیمار ہیں ہم۔ تو اس والے شعر میں شاعر مطلب ولی جو ہے ہمارے شاعر وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب تو ہماری جانب محبت بھری نظر سے دیکھے، اس خواہش میں ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں کبھی تندرست، یعنی ہماری ایک جیسی کیفیت نہیں، ہماری ایک جیسی حالت نہیں ہے، بیمار اور تندرستی کے بیچ میں ہے، کبھی بیمار کبھی تندرست۔ اب اس کے بعد اگلا شعر ہے دیکھیے ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، کبھی صحرا کبھوں گلزار ہیں ہم۔ تو یہاں پر ولی نے اپنا تخلص استعمال کیا نا اس والے شعر میں۔ تو اس غزل کے مطلع سے مقطع تک ہر شعر میں ولی نے متضاد کیفیت سے کام لیا، یعنی الٹے الفاظ استعمال کیے ہر شعر میں کہ کبھی بے خود ہوشیار کبھی راضی کبھی بیزار ہے نا، اس طرح۔ تو انسان کی نفسیات اور یہ آخری شعر جو ہے غزل کا مقطع، اس میں جو ہے شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے نا، تو یہ مقطع ہے یہ والا شعر۔ تو انسانی کیفیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آدمی کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا، اس کے دماغ میں خیالات کی 2 رنگی رہتی ہے، کبھی منفی کبھی مثبت انداز میں سوچتا ہے۔ ولی نے اس مقطع میں کچھ
ایسی ہی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، جب خیال آتا ہے کہ اب مجھ سے ملاقات یعنی وصل ملاقات کو کہتے ہیں، ملنا وصل ہوگی تو کبھی گلزار کی طرح کھل جاتے ہیں، اب جب جدائی کا خیال آتا ہے تو پھر وہی گلزار صحرا بن جاتا ہے۔ صحرا یعنی ریگستان، یعنی جدائی کے غم میں ریگستان بن جاتا ہے اور ملاقات کی خیال سے گلزار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا غزل جو مکمل ہو گیا، سارے شعر کے میں نے تشریح بھی کر دی۔ اب ہماری جو یہاں پر دیکھیے مشق شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پر الفاظ و معنی ہے، لفظ و معنی، سی سے سرشار مست، تو 2 الفاظ ہیں اس پیج پر۔ نیکسٹ پیج پر ہم دیکھیں گے، دیکھیے اس والے پیج پر بے خود، بے خبر، مدہوش، دو رنگی، مکاری، سوں سے سرو انا رانا، سرو کا خوبصورت درخت، مراد خوش قامت معشوق، سرو رغنا، کبھو کبھی، تسخیر قابو میں کرنا، رام کرنا، سریجن معشوق، سالم تندرست، صنم بت، بت معشوق، وصل ملاقات، صحرا ریگستان، بیاباں جنگل، گلزار چمن باغ۔ تو ہمارے الفاظ معنی یہاں پر مکمل ہو گئے۔ اب دیکھیے اس غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات کہ دکنی کوئی الگ زبان نہیں بلکہ یہ اردو کی ایک پرانی شکل ہے۔ بہت پہلے شمالی ہند میں بھی اس سے ملتی جلتی زبان بولی جاتی تھی۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلی آتی گئی۔ آج دکنی اور شمالی ہند کی اردو میں اچھا خاصا فرق ہے۔ ولی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قدیم اردو یعنی دکنی اور میر و سودا کی اردو یعنی دہلوی اردو کے درمیان ایک خوبصورت ربط پیدا کیا۔ ربط یعنی ایک تعلق پیدا کیا ہے۔ ولی کی زبان میں ایک طرح کی مٹھاس پائی جاتی ہے جو ہندی اور فارسی کے الفاظ تناسب اور توازن کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے ٹھیٹھ دکنی زبان کا استعمال کم کیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے غور کرنے کی بات بھی مکمل ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر، دیکھیں یہاں پر نیکسٹ یہ غور کرنے کی بات میں ہی اگلا غزل کے دوسرے شعر میں دو رنگی کی رعایت سے معشوق کو سرو رانا کہا گیا ہے۔ رانا ایک پھول کا نام ہے جس میں 2 رنگ ہوتے ہیں، وہ اندر سے سرخ اور باہر سے زرد ہوتا ہے۔ 2 رنگی کا مطلب 2 رنگ ہوا نا، تو رانا ایک پھول کا نام ہے۔ تو دیکھیے اب سوالات یہاں پر ہمارے 3 سوالات ہیں، تینوں کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے دکنی اردو زبان کی ہی ایک شکل ہے یا کوئی دوسری زبان ہے؟ تو اس کے جواب ہم دیکھ لیتے ہیں جوابات۔ تو دیکھیے دکنی اردو زبان کی قدیم شکل ہے، یہ کوئی علیحدہ زبان نہیں جس کا چلن دکن جنوب میں تھا۔ زبانوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت پہلے شمالی ہند میں اس سے ملتی جلتی زبان بولی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلی آتی گئی اور آج دکنی اور شمالی ہند کی اردو میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ دکنی علیحدہ دوسری زبان ہے، یعنی علیحدہ زبان نہیں ہے یہ، لیکن آج جو ہے آج کل فرق آ گیا بہت زیادہ، اس لیے فرق معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ الگ سے زبان ہے، دوسری زبان ہے۔ اب اگلا سوال ہے دکن میں غزل سے پہلے کس صنف سخن کو مقبولیت حاصل تھی؟ مقبولیت یعنی شہرت۔ دکن میں غزل سے پہلے مثنوی زیادہ مقبول تھی۔ ولی نے مثنوی کے بجائے غزل پر توجہ دی اور اس طرح دکن میں غزل کو ایک ممتاز درجہ ملا۔ سوال نمبر 3 ہے بے خود، ہوشیار، راضی، بیزار، نادا اور عیار جیسے الفاظ کے استعمال سے اشعار میں کون سی صفت پیدا کی گئی ہے؟ تو جواب دیکھیے سوال میں درجہ بالا الفاظ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے ان کے استعمال سے شعر میں صنعت تضاد پیدا ہوئی۔ کون سی صنعت ہے یہ؟ کون سی صنعت پیدا ہوئی؟ تو صنعت تضاد۔ تو آپ عملی کام ہمارا آگے دیکھیے، عملی کام اس غزل میں جو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ان کی فہرست بنائیے۔ تو جو متضاد الفاظ ہیں پہلے بھی آپ کو سوال میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ بے خود، ہوشیار، راضی، بیزار، ناداں، عیار، سالم، بیمار، وصل، جدائی، صحرا، گلزار متضاد الفاظ ہیں۔ اب اگلا ہے غزل کے مقطع کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو مقطع جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اس مقطع کا مفہوم یہ ہے کہ
شاعر کے لیے محبوب کی ملاقات وصل گلزار باغ کی طرح ہے، اور اس کی جدائی کا یعنی ملاقات کا نہ ہونا، محبوب کا پاس نہ ہونا ایک صحرا یعنی ریگستان، بیاباں، جنگل کی مانند ہے۔ اب یہ ہمارا دیکھیے عملی کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو تھرڈ والے کویشچن میں دیکھیے صنعت ہی تھا، کون سی صنعت ہے؟ تو صنعت تضاد، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، ضدیں ہیں۔ تو یہیں پر ہمارا دیکھیے سارا کام مکمل ہو گیا، عملی کام بھی ہم نے کر لیا ہے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کرتی ہوں۔ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی تو اسے شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، اور شیئر کریں گے تو آپ لوگوں کے جو ضرورت مند دوست ہیں ان کی بھی ضرورت پوری ہوگی، ان کو ہیلپ ملے گی، تو ہیلپ کیا کیجیے۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، اور تاکہ میری ہمت بھی بڑھے گی، آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔